अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज गुफ्तगू होगी भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े पे, ख़ास कर जो इसकी मौजूदा सूरत हाल है, यानी दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। इसी महीने यानी मई 2020 की शुरू में दोनों ममालिक की तरफ से फ़ौज जो हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा किया गया। इनके दरमियान जो सरहद है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहते हैं, और साथ साथ दोनों ममालिक की तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पे ये फ़ौजें जो हैं इनके इलाके में घुसाई हैं। भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चीन ने इस मामले में पहल की है, जबकि चीन ये कहता है कि नहीं, पहल भारत की तरफ से हुई है। भारत ये इल्ज़ाम लगाता है कि चीन ने वहाँ पे अपनी जो इनकी फ़ौज की पेट्रोलिंग है, जो गश्त हैं, उसमें इजाफ़ा किया है, जबकि चीन की तरफ से ये कहा जाता है कि ये इजाफ़ा जो है वो भारत की तरफ से किया गया है। तो इसलिए दोनों ममालिक की तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये मौजूदा जो सरहद पे कशीदगी है, ये तिब्बत के नज़दीक इलाके नाको ला में हुई है। साथ साथ जो लद्दाख का इलाका है वहाँ पे पांगोंग लेक यानी पांगोंग झील, वहाँ पे ये कशीदगी देखने में आई है। कहा जा रहा है जो सैटेलाइट्स के ज़रिए से जो मालूमात हासिल की गई हैं कि चीन ने कोई 80 से 100 खेमे जो हैं वहाँ पे गाड़ लिए हैं, जबकि हिंदुस्तान ने कोई 60 खेमे वहाँ पे लगाए हैं। ये भी कहा जाता है, हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि चीन ने बहुत सारे जो हिंदुस्तान के फ़ौजी हैं उनको ज़ख्मी किया है। तो क्या दोनों ममालिक के दरमियान तबले जंग बजने वाला है? इस पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ज़रा इसके तारीख़ी पस मंज़र के मुतल्लिक़ बताऊँ। एक वक्त था जब चीन और हिंदुस्तान के दरमियान दोस्ती शुरू हुई थी, ख़ासकर 1950 की दहाई की शुरू में, और ये नारा लगाया जाता था कि हिंदी चीनी भाई भाई। दोनों ममालिक ने पंचशील एग्रीमेंट या पंचशीला मुआहदे पे 1954 में दस्तखत किए, और उसके बाद इन दोनों रियासतों के दरमियान दोस्ती शुरू हो गई। ये वो वक्त है जब चीन और पाकिस्तान के दरमियान कोई सच दोस्ती नहीं थी। फिर हालात जो हैं तब्दील होना शुरू हो गए। सर जंग यानी कोल्ड वार का ज़माना था। सर जंग के असरात यहाँ जनूबी एशिया में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत पे भी पड़ गए थे। तो इसलिए जब चीन और रूस के दरमियान तनाव आ गया, उनके दरमियान जो ताल्लुकात थे वो ख़राब हो गए, तो रूस ने हिंदुस्तान की तरफ कुर्बत हासिल करने की कोशिश की। साथ साथ उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका आपस में इत्तेहादी बन गए। लेकिन 1960 में जब अमेरिका में सदारती मुहिम ज़ोरों पे थी, तो उस वक्त जॉन एफ कैनेडी ये कह रहे थे कि अगर वो अमेरिकी सदर बन गए, जो कि बाद में उसी तरह हो भी गया, तो उसका रुझान ज़्यादा हिंदुस्तान की तरफ रहेगा। यानी वो तनकीद कर रहा था ड्वाइट डी आइज़नहावर की पॉलिसीज़ पे कि वो इंतहाई नरम रहा और यहाँ जनूबी एशिया में जो एक तवाज़न है उसको डिस्टर्ब किया। तो ये तवाज़न जॉन एफ कैनेडी के सदर आने के बाद इसमें इसको बराबर किया जाएगा। तो इसलिए जॉन एफ कैनेडी जब अमेरिका के सदर बन गए तो उसने ये तवाज़न काफ़ी हद तक बराबर करने की कोशिश की और हिंदुस्तान के साथ काफ़ी दोस्ती शुरू की। अगर हम चीन की 1960 की दहाई की पॉलिसी को और इसकी खारजा पॉलिसी को ख़ास कर देखें तो ये एंटी डबल पॉलिसी रही है। यानी इसी 60 की दहाई में चीन दोनों सुपर पावर यानी अमेरिका और रूस के ख़िलाफ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1950 की दहाई के दरमियान में मिड 50s या आखिर में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान ना सिर्फ रूस के करीब गया था और इनके दरमियान दोस्ती शुरू हो गई थी, बल्कि साथ साथ
ہندوستان اور امریکہ جو ہیں یہ بھی آپس میں قریب آ رہے تھے۔ دوسری طرف چین کے تعلقات نہ صرف امریکہ کے ساتھ خراب تھے بلکہ جو اس کا اتحادی تھا روس، اس کے ساتھ بھی خراب ہو گئے۔ تو اس لیے چین اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ بھی خراب ہونے لگے۔ اس کا دونوں ممالک کے درمیان جو پہلا سرحدی تنازع ہوا وہ 1959 میں کونکا پاس یعنی درہ کونکا پہ ہو گیا۔ پھر 1960 میں بھی یہ جھڑپیں جاری رہیں، اس کے بعد بھی جاری رہیں۔ باقاعدہ دونوں ممالک کے درمیان جو سرحد پہ جنگ ہے جس کو بارڈر وار کہتے ہیں، تنازع سے بڑھ کر وہ جنگ کی صورت اختیار کر گئی۔ تو وہ اکتوبر نومبر 1962 میں ہے۔ ایک مہینہ ان دونوں ممالک کے درمیان یہ جنگ جاری رہی، لیکن پھر یک طرفہ طور پہ چین نے اس سے ویڈرا کر گیا اور کوئی نتیجہ اخذ کیے بغیر یہ جنگ ختم ہو گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں وہ منقطع ہو گئے۔ دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کی مخالفت شروع ہو گئی، نہ صرف دو طرفہ طور پہ بلکہ اس خطے میں، جنوبی ایشیا کی ریجن میں، بلکہ ایون پوری دنیا میں جہاں بھی ان لوگوں کے اثر و رسوخ تھے مختلف فورمز پہ، یہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر یہ 1970 کی دہائی کے آخر میں کوئی 1978-79 میں دونوں ممالک کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بحال ہو گئے۔ تو اس لیے دونوں قیادتوں نے یہ کہا کہ وہ ان کے درمیان جو ان ڈیمارکیٹڈ بارڈر ہیں جو تقریباً 3500 کلومیٹر واقع ہیں، یہ ہماچل پردیش، اروناچل پردیش میں اور لداخ اور اکسائی چین کا ایریا جو ہیں، جو کہ یہاں شنجیانگ خطے سے لے کر تبت تک یہاں تک یہ پھیلا ہوا ہے، یہاں پہ روڈ کنسٹرکشن ہو رہی تھی چین کی طرف سے، تو اس کو جو ہے اپوز کیا ہندوستان نے۔ تو یہ پورا علاقہ جو ہے لائن آف ایکچول کنٹرول، لداخ، اکسائی چین، ہماچل پردیش، اروناچل پردیش، تبت کے کچھ علاقے، یہاں پہ دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے اوپر دعوے ہیں، کلیمز ہیں اور کاؤنٹر کلیمز ہیں۔ تو اس لیے ان کی جو سرحد ہیں وہ ابھی تک ان ڈیمارکیٹڈ ہیں، یعنی کوئی اس پہ باضابطہ اس پہ کوئی وہ لائن نہیں کھینچی گئی ہیں کہ واقعی یہ علاقے ہندوستان کے ہیں اور یہ علاقے جو ہیں وہ چین کے پاس ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں ممالک حال ہو گئے ہیں، تو انہوں نے جوائنٹ ورکنگ گروپس بنائی، JWGs، ممالک کی طرف سے JWGs سرحد پہ مذاکرات کریں گے۔ تو اس لیے مختلف ادوار ہوئی مذاکرات کی، وہ آپس میں میل بیٹھ گئے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ سچ اخذ نہیں کر سکے اور یہ کسی متفقہ فیصلے پہ پہنچ نہیں سکے۔ 1988 میں ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی چین کے دورے پہ جاتے ہیں، اور یہ کسی بھی ہندوستانی رہنما کا چین کا 34 سال بعد کا دورہ ہے، یعنی 1954 میں جب جواہر لال نہرو گئے تھے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ 34 سال بنتے ہیں جب راجیو گاندھی کا وزٹ ہوتا ہے چین کا۔ 1987 میں دونوں ممالک کے درمیان یہی سرحد پہ پیر سے کشیدگی بڑھ گئی تھی، تو اس لیے پھر 1988 میں ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ اس سرحدی کشیدگی کو ختم کیا جائے گا۔ پھر 1998 میں ایک اور معاہدہ چین اور ہندوستان کے درمیان ہوتا ہے کہ کس طرح یہ دونوں قیادتیں جو ہیں اس سرحدی کشیدگی کو اور تنازع کو کم کر سکتے ہیں اور بعد میں ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں ممالک کی طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یعنی CBMs جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، کچھ پروٹوکولز بنائے جاتے ہیں۔ پھر 2013 میں یہی سرحدی کشیدگی بڑھ جاتی ہے۔ ابھی لیٹسٹ اگر ہم دیکھیں تو 2017 میں پھر سے دونوں ممالک کی فوجیں لائن آف ایکچول کنٹرول پہ آمنے سامنے ہو جاتی ہیں، اور پھر پچھلے سال یعنی اکتوبر 2019 میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی
چین صدر شی جن پنگ کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ پروٹوکولز اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا احترام کریں گے، لیکن ابھی پیر سے یہ کشیدگی بڑھنی شروع ہو گئی ہیں۔ اس پہ مختلف آراء آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شی جن پنگ کی جو پالیسی ہیں وہ بڑی جارحانہ ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی کی جو پالیسی ہیں وہ جارحانہ ہے۔ 2021 تک جو چائنا ڈریم ہے، جب کمیونسٹ پارٹی آف چین کے 100 سال پورے ہو جائیں گے کہ چین کو ایک ماڈریٹ ڈیولپڈ اسٹیٹ جو ہیں وہ بنانا ہے، اور پھر 2049 تک جب پیپلز ریپبلک آف چائنا یعنی عوامی جمہوریہ چین کے 100 سال ہو جائیں گے تو چین کو ایک فل فلیجڈ ایڈوانس ڈیولپڈ اسٹیٹ جو ہیں انتہائی ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چین جو ہیں وہ اب assertive ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن دوسری طرف جس طرح نریندر مودی کی پالیسیز ہے نہ صرف ہندوستان کے اندر مسلمانوں اور دوسرے اقلیتوں کے خلاف، بلکہ کشمیر میں اگر ہم دیکھیں اور پوری دنیا میں اس پہ تنقید کی جا رہی ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نریندر مودی کی طرف سے یہ جارحانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس میں امریکہ بھی ایک فیکٹر ہے، کیونکہ آلریڈی جو چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ یعنی ٹریڈ وار جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح دونوں ممالک ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، خاص کر اسی کرونا وائرس اور کووڈ-19 پینڈیمک کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان جس طرح کشیدگی پائی جاتی ہیں، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ ساتھ ساتھ چین اور امریکہ اور ہندوستان کے درمیان جو قربت ہیں جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے درمیان جو دفاعی معاہدے ہیں، اس پہ بھی چین کو کافی خدشات ہیں۔ ساتھ ساتھ جو انڈو پیسیفک اوشن کا ایک تصور ہے کہ یہاں پہ امریکہ ہندوستان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور اس کا جو ہدف ہے وہ چین کو کاؤنٹر کرنا ہے، کیونکہ پیسیفک امریکہ کی بالادستی قائم تھی، اس میں کمی آئی ہے یا اور بھی زیادہ آئے گی، خاص کر جو چین کی یہ BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کے ذریعے سے وہاں پہ جس طرح اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں، ساؤتھ چائنا سی میں اپنے اثرات بڑھا رہے ہیں، اپنا اثر دکھا رہے ہیں، تو اس لیے یہاں اس چیز کو برابر کرنے کے لیے پیسیفک میں اب انڈو پیسیفک میں امریکہ ہندوستان کو جو ہے مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سارے کنسرنز ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس پینڈیمک کے حوالے سے چین اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جبکہ کہ نہیں، یہ پینڈیمک جو ہیں یہ اس پہ پوری دنیا کنسرنڈ ہے، اور ایک اور مسئلہ جو ہے چین اس حوالے سے کڑا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کرونا وائرس کو قابو کرنا ہے، ساتھ ساتھ جو چین کی BRI پروجیکٹ ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی بلند ترین جو پہاڑی سلسلہ ہے ہمالیہ، وہاں پہ دو ممالک جو جن کی سرحد مشترکہ ہیں، جو دنیا کے لانگسٹ بارڈرز میں سے ایک سرحد ہیں، جو 3500 کلومیٹر لمبی ہیں، دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، دونوں ممالک جو ہیں وہ ہمسایہ ہیں، دونوں آبادی کے لحاظ سے دنیا کے دو بڑے ممالک ہیں، تو اس لیے یہ کشیدگی جو ہیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں آیا دونوں ممالک جو ہیں وہ جنگ کی طرف جائیں گے کہ نہیں، لیکن یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ہر وقت نہ اٹھائے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان اگر سفارتی سطح پہ اس سرحدی تنازع کو حل نہیں کیا گیا، مذاکرات کا آغاز نہیں کیا گیا، اقوام متحدہ نے کوئی ایکشن نہ لیا، یا دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی طرف سے کوئی اقدامات نہ اٹھائے گئے، ان کی طرف سے ثالثی کا کردار اگر ادا نہیں کیا گیا، تو خدشہ ہیں کہ یہ کشیدگی جو ہیں جنگ میں تبدیل ہو جائیں، اور دونوں کے ممالک کے درمیان جو ابھی کہا جا رہے ہیں کہ طبل جنگ بجنے والا ہے، تو عین ممکن ہے، لیکن اس پینڈیمک کو جو کرونا وائرس ہے اس کو قابو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دو بڑی ریاستوں کے درمیان جو کشیدگی ہیں اس کو نہ صرف دو طرفہ طور پہ ختم کیا جائے، بلکہ کسی ملک کو ثالث بنا کے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے سے
اس کشیدگی کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ لوگ نوٹیفیکیشنز کے ذریعے سے میرے ویڈیو اپلوڈ سے بر وقت مطلع رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔